अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असलम हैदर। आज हम बात करेंगे, आपने सुना है, सब ने सुना है, सिस्टम एक लफ्ज़ सुना है कि सब चीज़ सिस्टम के तहत चलती है। कराची में यूँ हो गया, ऐसे हो गया। वो लफ्ज़ क्या है, सिस्टम कैसे चलता है, अब वो सिस्टम कैसे ज़ाहिर हो रहा है, आज इस पर है तो बड़ी अफसोस की बात। आज इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि सिस्टम के तहत हर चीज़ तरतीब में, यानी कि जो अफसर और दूसरी माफियाज, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये वो सब मिलकर एक सिस्टम के तहत ज़मीनों पे कब्ज़े करना, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और बहुत सारे कारनामा जो सरअंजाम देते हैं। एक सिस्टम के तहत पूरा सिस्टम चल रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक सिस्टम के तहत सब चीज़ें चलती हैं। कभी कभी उस सिस्टम में एक ख़राबी सी पैदा हो जाती है, सिस्टम में एक बिगाड़ सा पैदा हो जाता है। वो सिस्टम का बिगाड़ कौन लाता है? वो कोई नया अफसर, कोई नया बंदा जो सिस्टम की ना समझ सका हो, उसने कोई ऐसी बात कर देता है जिसके बाद थोड़ा सा, लेकिन वैसे नहीं तो अक्सर ऐसे होता है, नया कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई नया एसएसपी, डीआईजी लेवल पे, तो वो तो हर चीज़ सब समझ जाते हैं, कैसे सिस्टम चलना है, कैसे कॉल आती हैं, क्या होता है, कैसे पैसे देना, वो सब चीज़ें तरतीब से चलती हैं। मगर एक डिप्टी कमिश्नर फ़याज़ आलम सोलंकी, जो कराची ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की 20 तारीख को, 5वें महीने और 2020 में एक रिपोर्ट उन्होंने एक जारी की। उसमें उन्होंने बताया कि जितनी भी यहाँ की कराची ईस्ट की ख़ास तौर पर ज़मीन है, उसका जो लैंड ग्रेबर कब्ज़ा वो अली हसन ज़हरी कर रहा है। अली हसन ज़हरी को नहीं, अली हसन बरोही भी उसको कहते हैं, पीपल्स पार्टी का वो मरकज़ी रहनुमा बलोचिस्तान का इस वक्त सूबाई वज़ीर भी है। अब एक वो रिपोर्ट दे देता है कि ये लैंड ग्रैबिंग इसमें ये मुलविस हैं, मगर उस न्यूज़ आने के बाद सब आ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये सिस्टम के ख़िलाफ़ कौन चला गया। सब उनको लाजमी है, दोस्त सब जाते होंगे, डिप्टी कमिश्नर, ये आपने गलत कर दिया, ये क्या कर दिया, अब तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। जिसके बाद एक अवामी माफ़ीनामा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर सिंध में, कैसे अफसर क्या काम करते हैं, कैसे सियासी लोगों और सिस्टम के आगे वो क्या उनकी हैसियत रह जाती है, कौन सी उनके लेवल रह जाती है, पियोन की हैसियत से भी कम। आपको ये अवामी माफ़ीनामा में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो डिप्टी कमिश्नर ने सब अखबार है, उर्दू, सिंधी, अंग्रेज़ी, सब में आज खुद छपवाया है। और इससे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब ने उन अली हसन ज़हरी से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी कि उनसे गलती हो गई है, मगर सिस्टम ने उनको माफ़ नहीं किया। ये तब तक कि भाई आप अवामी सतह पर आ जाए, पब्लिकली आप आएँ और आकर माफ़ी मांगे। तो वो कहते हैं, एक अखबार की ये मैं कटिंग आपको पढ़ के ये सुनाता हूँ कि मैं फ़याज़ आलम सोलंकी वल मोहम्मद अमीन सोलंकी, साबिक़ डिप्टी कमिश्नर वेस्ट कराची, इस तहरीर ज़रिए बयान करता हूँ कि मेरे साबका अशात व बयानात जो मोरखा 20/5/2020 को मुख्तलिफ़ अखबारात में मीर अली हसन ज़हरी के ख़िलाफ़ शाया हुए और जिलों में उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़े करने वाला ज़ाहिर किया गया था उन इश्तिहार में, वो गलत साबित हुए। डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं, मेरी और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जाने वाली मुकम्मल तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि मीर अली हसन ज़हरी के ख़िलाफ़ ज़मीन पर कब्ज़े के इल्ज़ामात किसी भी सरकारी फोरम पर साबित नहीं हुए। अपनी मुद्दत मुलाज़मत के आखिरी दिनों में मैंने मीर अली हसन ज़हरी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और अपने दफ्तर के अमले को हिदायत की थी
کہ اس حوالے سے تردیدی بیان جاری کیا جائے. لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب کہتے بدقسمتی سے اس وقت شائع بیانات نہ ہو سکے اور جلدی میرا تبادلہ ہو گیا. میں یہاں ایک بار پھر میر علی حسن زہری ولد جاڑو خان زہری سے اپنی غلط فہمی پر معذرت خواہ ہوں. اب ایک ڈپٹی کمشنر صاحب مختلف اخبارات میں ایسے بیانات جاری کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی. انہوں نے 2020 میں بھی معافی مانگی تھی مگر ان کے بیانات سامنے نہ آ سکے. پھر اب جا کے انہوں نے مختلف اخباروں میں بیانات جاری کیے. تو آپ اس بیان کے بعد کہ ایک ڈپٹی کمشنر کتنا مجبور ہو جاتا ہے جب اس نے رپورٹ دی، سروے کیا کہ بھائی یہ لینڈ گریبنگ زمینوں پہ کون قبضے کرتا ہے، اور یہ چھپی بات جس کو کہیں کہ بھائی یہ بات ظاہر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ ایک سسٹم ہے جو پوری کراچی ملیر، کراچی ویسٹ، کراچی ایسٹ، کراچی سینٹرل، مختلف جہاں بھی زمین خالی ہوتی ہے وہاں پر وہ قبضہ کر دیتا ہے. اور قبضہ ایسے ہوتا ہے کہ اس پورا ایک سسٹم بنا ہے. اس سسٹم کے تحت نہ پولیس بیچ میں آتی ہے، نہ ڈپٹی کمشنر بیچ میں آتے ہیں، نہ کوئی ہو، کیونکہ ایک بڑا سسٹم کا ایک سسٹم وہ ہے جو اس پورے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ادارے، ان سب کے ایک ایک بندہ، دو دو بندے اس میں ایک بنے ہوئے ہیں کہ بھائی جیسے کچھ دن پہلے لیاری میں بلڈنگ گر گئی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی جہاں پر 2 فلور بننے چاہیے 3 تو وہاں پر وہ 10-15 بنتے ہیں، اور کہاں کمزور ہو، بلڈنگ خراب ہو تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی یہ سب ذمہ داری ہیں. اب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ خود ایک بڑا سسٹم ہے. آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ڈی جی ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے، 50 کروڑ، 1 ارب وہ اس کا وہ حساب کتاب ہوتا ہے. اب اس حساب کتاب میں سب آ جاتے ہیں، وہ سب کو حساب کتاب دے کر پہلے تو پوسٹنگ ہوتی ہے اس کی پیسوں سے، پھر اس کے بعد سب کو اب وہاں پر ایک پورا عام سا چیز ہے کہ آپ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس جائیں اور ان سے بات چیت کریں. کراچی میں جہاں پر بننی چاہیے 2 فلور تو وہی 20 فلور تک، 30 اس پر چلی جاتی ہے، عمارت لمبی اوپر بڑھتی جاتی ہے. کوئی یہاں پر کہنے والا نہیں کہ وہاں گنجان آبادیوں کے بیچ میں یہ بلڈنگز بن رہی ہیں. وہاں پر منع بھی کیا گیا ہے کہ بھائی آپ 2 سے اوپر نہیں بنا سکتے، 3 سے اوپر نہیں بنا سکتے، لیکن ایک سسٹم کے تحت خرچہ پانی ہوتا ہے، پورا سسٹم ایک وہ چل رہا ہے. کبھی کبھار ایسے نیوز آ جاتی ہے کہ یہ بلڈنگ گر گئی. اب وہ بلڈنگ ان کے پاس ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ بھائی ان کے پاس ہر چیز لکھی ہوتی ہے، بھائی ہم نے تو نوٹس جاری کیے تھے تو انہوں نے خود خالی نہیں کی، تو اب ان پر کون چیک بیلنس کون رکھے گا، کون یہ تو یہ ایک پورا سسٹم بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، اور مختلف آپ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے تو آپ کو ایک سسٹم نظر آئے گا جس سسٹم کے تحت ایک کام ترتیب سے، غیر قانونی کام وہ ترتیب سے چلتا ہے. کوئی بھی اس کو بیچ میں آ کر کوئی بھی روک نہیں سکتا اور اس سسٹم کے بے ترتیب اس کو نہیں کر سکتا. تو اب ایک ڈپٹی کمشنر ہے، اگر آپ سوچیں کہ وہ عوامی سطح پر آ کر اشتہارات جاری کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا میسج جاتا ہے ان ڈپٹی کمشنرز جو نوجوان آئے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، ان کے پاس کیا ہے پیغام جاتا ہے کہ بھائی آپ اوبے کریں، آپ کہہ دیں کہ آپ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب ان ڈپٹی کمشنر فیاض عالم صاحب کو بھی دوستوں نے کہا ہوگا کہ بھئی آپ نے یہ کیا غلط کر دیا، یہ کیا کر دیا، آپ اتنے پڑھے لکھے بندے تھے، آپ کو پتہ ہے یار اتنا بڑا خطرناک سسٹم ہے، آپ اس کے سامنے کیوں آپ نے ایسی غلطی کی. تو ایک دوسرے پہ وہ مثال قائم کرتے ہیں کہ بھائی ایس ایس پی اگر کسی علاقے میں چلا گیا، خاص طور کشمور کندکوٹ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، کوئی ایک ایس ایس پی آ گیا، ابھی کی بات ہے، اس نے آ کے پکڑ دھکڑ یہ وہ شروع کر دی تو سب آ گئے، سب لوگ بہت سارے لوگ کہ بھائی یہ ایس ایس پی کیا کر رہا ہے. ایس ایس پی وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ٹرانسفر تو کیا صوبہ بدر ہو جاتا ہے. ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے کہ یہاں کے افسر صوبہ بدر پنجاب چلے جاتے ہیں، بلوچستان چلے جاتے ہیں، مختلف ضلعوں میں مختلف صوبوں میں چلے جاتے ہیں.
تو حال ہم نے یہ کر دیا ہے کہ کوئی بااثر لوگ ہو، وہ ایک ڈپٹی کمشنر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے معافیا منگاؤ، اس سے پیرے پڑاؤ، ہاتھ جوڑے. اخبار میں ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ بھائی ہم نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی. تو سامنے کیا حشر ہوگا ڈپٹی کا کو، کیا ایک مثال کیا بن رہا ہے دوسروں کے لیے کہ جو بھی غیر قانونی کام ہو، کوئی زمین کے لیے آئے ان کو لیز کر دو، جو بھی کام آئے کرتے جاؤ چپ کر کے، ایک سسٹم کے تحت ہر چیز ترتیب سے چلے، کوئی بھی بات باہر نہ جائے. اگر کوئی بات باہر چلی گئی تو اس بندے کی کمزوری ہے، اس افسر کی کمزوری ہے، اس کی ناکامی نااہلی تصور کی جائے گی. اس وجہ سے ایک پورا سسٹم اوپر سے لے کر نیچے تک ایک خاموشی سے چلتا ہے. پھر کبھی کبھار ایسے ڈپٹی کمشنر فیاض عالم جیسے آ جاتے ہیں جو غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو اب تو اس معافی نامے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے، کہ اب وہ ڈپٹی کمشنر صاحب ڈپٹی کمشنر سندھ میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہتے ہیں، صوبہ بدر ہو جاتے ہیں. آخر تو ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر جس نے ایسی بات کی اس پر خود پر کرپشن کے کیسز آ جاتے ہیں، وہ کرپشن کے کیسز میں انوالو ہو جائے گا، وہ خود گرفتار ہو جائے گا. تو بہت ساری ایسی باتیں، موٹر وے بن رہا تھا مٹیاری، یہ پورا خیرپور مٹیاری یہاں سے، تو کیا کرپشن ہوئی. حالہ مٹیاری یہ روڈ پر کتنی زمینوں میں ہوئی، ڈپٹی کمشنر کیسے ان کو پھر وہ باہر یہاں سے ملک سے چھوڑ کر چلے گئے، کون ان کے اوپر ہاتھ تھا کس کا، کس نے اتنے اربوں خربوں روپے وہ کہاں پہنچاتے تھے، ان کے الماریوں سے کیسے نکلے. تو یہ ایک سسٹم ہے. اسی کو جو آپ کہیں کہ بھائی سسٹم کیا ہے، کون سا سسٹم ہے، نظر نہیں آ رہا. یہ وہ سسٹم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. ڈپٹی کمشنر کی تازہ اس صورتحال کے بعد بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو صورتحال ہے اس کو نظر میں رکھ کر یہ وہ سسٹم ہے جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں کرپٹ لوگ، اور اس کرپشن کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے انہوں نے، اتنے بااثر لوگ اس میں آ چکے ہیں کہ ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ جیت جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سچ تو مشکل ہے اس ملک میں سچ کا جیتنا، لیکن پھر بھی پڑھے لکھے لوگ اچھے افسر موجود ہیں جو سچ بولتے ہیں، سچ کو پر عمل کرواتے ہیں، اور جو قانون ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو قانون کی مضبوطی، قانون کو فالو کرنا، رولز ریگولیشن، آئین کو فالو کرنا، یہ ہے اصل. لیکن وہ سسٹم کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. تو اب تک تو یہی نظر آیا ہے کہ سسٹم واقعی مضبوط ہے. پوری زمینیں آپ کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم شروع کریں گے، سسٹم سے آپ کا کمیشن سیٹ ہوگا، تبھی آپ پلاٹنگ کر سکیں گے، گھر بنا سکیں گے. کوئی کاروبار کریں گے آپ سسٹم سے رابطہ کریں گے، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کروائیں گے ایس ایچ او تک سسٹم سے رابطہ کریں گے. کسی ڈپارٹمنٹ میں ڈی جی لگانا ہے، ایم ڈی لگانا ہے آپ کو، آپ سسٹم سے رابطہ کریں گے. کوئی بھی کام ہو، کہاں کا بھی کام ہو، پورا ایک سسٹم اس سے رابطہ ہوگا. اس کے بعد یہ چیزیں اینٹی کرپشن کا چیئرمین آپ نے دیکھا فرج جو وہ آ کے کہتا ہے کہ میں سسٹم کے آگے اتنا مجبور ہوں، جو پی اے ہے جو وہ پورا سسٹم چلاتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو اینٹی کرپشن کا یہ حال ہے. اس کا چیئرمین ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں سسٹم کے آگے مضبوط ہوں. تو کون لائے گا بہتری، کون لائے گا تبدیلی، کون اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ ایک فیاض عالم نے آواز اٹھائی تو پھر وہ رو کے معافیا مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اب تک کی تو یہ صورتحال ہے کہ سسٹم واقعی بڑا مضبوط ہے. مضبوطی سے وہ فیصلے کر عمل کر اس میں ایک مافیا کی صورت میں سامنے آ چکا ہے، اور اس مافیا سے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی جیت نہیں سکتا. تو اب یہ جو اشتہارات آ رہے ہیں، اب یہ اشتہارات اس کے ثبوت ہیں کہ سسٹم کتنا شاہدی دے رہے ہیں اشتہارات ایڈورٹائزمنٹ کہ سسٹم کتنا مضبوط ہے یہاں پر. مہربانی.